सब खैरियत से होंगे। आप सब ने पिछला शुमारा पढ़ लिया होगा और YouTube पर सुन और देख भी लिया होगा। जिन्होंने नहीं सुना वो अल फजल इंटरनेशनल के YouTube चैनल पर जाएं, वहाँ बच्चों की अल फजल की प्लेलिस्ट में जाएं, जहाँ आप पिछले शुमारे देख और सुन भी सकते हैं। जी बिल्कुल, बच्चों की अल फजल की वेबसाइट है www.alfazal.com/kids। बच्चों के अल फजल के पिछले शुमारे का उन्वान था हस्तिया बारी ताला। आज के शुमारे का मौजू क्या है आपी? आज के शुमारे का मौजू है तहरीकी जदीद। आज इतवार 20 अक्टूबर 2024 है और यह अल फजल की जिल्द 2 है और शुमारा नंबर 22 यानी 22। चले देखते हैं आज के शुमारे में इस हवाले से क्या क्या शामिल है। इस शुमारे में बच्चों के लिए है दादी जान के आंगन में दादी जान ने बताया एक सुपर हीरो के बारे में। फीचर कहानी में है तहरीके जदीद की कहानी। ज़हनी आज़माइश में है रास्ता तलाश करें, दीनी मालूमात, पहेलियाँ और दिलचस्प सवालात। इसके अलावा नज़्म, लताइफ, याद करने की बातें और बहुत कुछ। चले चलते हैं ईशाई कान और उनकी अम्मी जान के पास, जो हमें पहला सफ़ा पढ़कर सुनाएंगी। अस्सलामुअलैकुम मामा जान। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये देखें अल फजल आ गया है, आप हमें अल फजल का पहला सफ़ा सुना देंगी? जी ज़रूर, लाएं मुझे टैब पकड़ाएं। सबसे पहले अल्लाह मियाँ का ख़त आता है। यहाँ ख़त से मुराद कुरान करीम है जो आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं। जी बिल्कुल, चलें शुरू करते हैं। तो तलहा आप हमें पढ़कर सुना दें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफ़िक़ू मिन शैइन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। तर्जुमा: तुम हरगिज़ नेकी को पा नहीं सकोगे यहाँ तक कि तुम इन चीज़ों में से खर्च करो जिनसे तुम मोहब्बत करते हो, और तुम जो कुछ भी खर्च करते हो तो यकीनन अल्लाह उसको खूब जानता है। सूरत आले इमरान आयत 93। शाबाश, जज़ाकुमुल्लाह। यानी अल्लाह ताला को तो हर किस्म की कुर्बानी पसंद है, चाहे वो माली हो या जानी हो या वक्त की हो, लेकिन अल्लाह ताला को सबसे पसंद वो कुर्बानी है जो उस चीज़ की जाए जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो। ठीक है बच्चों? ठीक है। अगला सेगमेंट है हमारे नबी प्यारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे नबी का नाम है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी बिल्कुल, यानी इस शुमारे की हदीस। चलें देखते हैं कि इसमें क्या है। एक हदीस कुदसी में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है, ए आदम के बेटे, तू अपना ख़जाना मेरे पास जमा करके मुतमईन हो जा। ना आग लगने का ख़तरा, ना पानी में डूबने का अंदेशा और ना किसी चोर की चोरी का डर। मेरे पास रखा गया ख़जाना मैं पूरा तुझे दूंगा उस दिन जब तू उसका सबसे ज़्यादा मोहताज होगा। जैसे पिछले शुमारे में हमने पढ़ा था ना कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, लेकिन हम अल्लाह ताला को देख नहीं सकते। अगर देख नहीं सकते तो फिर हम ख़जाना या माल कैसे जमा करवा सकते हैं? और अल्लाह ताला को तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो इसका जवाब है कि जो भी अल्लाह की राह में खर्च किया जाता है वो एक तरह से अल्लाह ताला के पास जमा हो जाता है और वो उसे बढ़ा कर वापस करता है। जज़ाकुमुल्लाह। इसके बाद अगला सेगमेंट है कलाम इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और हमारे इमाम हैं हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आप मसीह मौद भी हैं और महदी मौद भी हैं। जी बिल्कुल, चलें फिर हम पढ़ते हैं कलाम इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम।
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دنیا میں انسان مال سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اسی واسطے علم تعبیر الرؤیا میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے جگر نکال کر کسی کو دے دیا ہے تو اس سے مراد مال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حقیقی اتقاء اور ایمان کے حصول کے لیے فرمایا لا تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، حقیقی نیکی کو ہرگز نہ پاؤ گے جب تک تم عزیز ترین چیز نہ خرچ کرو گے، کیونکہ مخلوق الہی کے ساتھ ہمدردی اور سلوک کا ایک بڑا حصہ مال کے خرچ کرنے کی ضرورت بتلاتا ہے، اور ابنائے جنس اور مخلوق خدا کی ہمدردی ایک ایسی شے ہے جو ایمان کا دوسرا جز ہے، جس کے بدون ایمان کامل اور راسخ نہیں ہوتا۔ جب تک انسان ایثار نہ کرے دوسرے کو نفع کیوں کر پہنچا سکتا ہے؟ دوسرے کی نفع رسانی اور ہمدردی کے لیے ایثار ضروری شے ہے، اور اس آیت میں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون میں اسی ایثار کی تعلیم اور ہدایت فرمائی گئی ہے۔ پس مال کا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا بھی انسان کی سعادت اور تقوی شعاری کا معیار اور میحق ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں للہ وقف کا معیار اور میحق وہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ضرورت بیان کی اور وہ کل اساس البیت لے کر حاضر ہو گئے، یعنی دوسروں کے لیے قربانی دینا اور دوسروں کو نفع دینا نیکی ہے، اور یہی تقوی اور ایمان حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ سمجھ آ گئی نا آپ کو بات؟ جی جزاک اللہ۔ اس کے بعد سیگمنٹ ہے پیارے حضور ایدہ اللہ کی پیاری باتیں، اور ہمارے پیارے حضور کا نام ہے حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز۔ جی بالکل، چلیں پھر پڑھتے ہیں۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ جیب خرچ میں سے چندہ دینے کی تحریک کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بچوں کھلونوں وغیرہ پر خرچ کر دیتے ہیں تو دین کے لیے کیوں نہیں کیے جاتے؟ تو اس وقت بھی جب بچوں پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اگر بچوں کو سمجھایا جاوے اور کہا جائے کہ تمہیں بھی مالی قربانی کرنی چاہیے، اور اس لیے کہ جماعت میں بچوں کے لیے بھی جو نہیں کماتے ان کے لیے بھی ایک نظام ہے، تحریک جدید ہے، وقف جدید ہے، تو اس لحاظ سے بچوں کو بھی مالی قربانی کی عادت ڈالنے کے لیے ان تحریکوں میں حصہ لینا چاہیے، اس کے لیے کہنا چاہیے، اس کی تلقین کرنی چاہیے۔ جب بھی بچوں کو کھانے پینے کے لیے یا کھیلنے کے لیے رقم دیں تو ساتھ یہ بھی کہیں کہ تم احمدی بچے ہو، اور احمدی بچے کو اللہ تعالیٰ کی خاطر بھی اپنے جیب خرچ میں سے کچھ بچا کر اللہ کی خاطر اللہ کی راہ میں دینا چاہیے۔ اب عید آ رہی ہے، بچوں کو عیدی بھی ملتی ہے، تحفے بھی ملتے ہیں نقدی کی صورت میں بھی، اس میں سے بھی بچوں کو کہیں کہ اپنا چندہ دیں، اس سے پھر چندہ ادا کرنے کی اہمیت کا بھی احساس ہوتا ہے اور ذمہ داری کا بھی احساس ہوتا ہے۔ بچہ پھر یہ سوچتا ہے اور بڑے ہو کر یہ سوچ پکی ہو جاتی ہے کہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر خرچ کروں، قربانیاں دوں۔ ٹھیک ہے بچوں، اس میں حضور نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اپنے جیب خرچ، عیدی اور تحفے جو بھی آپ کو ملتے ہیں اس میں سے بھی چندہ دینا چاہیے، اس طرح چندہ دینے کی عادت پڑتی ہے۔ تو آپ سب بچے دیتے ہیں اپنے جیب خرچ میں سے چندہ؟ ہاں جی، شاباش۔ جزاکم اللہ۔ اس کے بعد بچوں کی نظم کا سیگمنٹ آتا ہے نا ماما؟ جی بالکل، تو چلیں پڑھتے ہیں نظم۔ قرآن امام اپنا، قرآن خدا کی رحمت، قرآن سے نور پایا، اس سے ملی ہدایت، رحمان خود سکھا دے جو کچھ سمجھ نہ پائیں، خود یاد بھی کرا دے جو کچھ کے بھول جائیں، جو کچھ پڑھیں ہم اس میں سب پر عمل کریں ہم، جو راہ یہ دکھائے اس راہ پر چلیں ہم، پھر اس کا ترجمہ اور تفسیر کر دے آساں، خود پڑھ کے ہم پڑھائیں سب کو علوم قرآن، ہم ہیں مجاہد دین قرآن جہاد اپنا، کرنے ہیں نور کی ہم قرآن ہے چاند اپنا، بچے کو صد مبارک قرآن کا ہو پڑھنا،
دل نور سے یہ بھر دے ایمان کا ہو بڑھنا۔ تو یہ تھی آج کی نظم، اور اس نظم میں قرآن کریم کی خوبیاں بھی بتائی ہیں اور دعائیں بھی کی ہیں کہ اے اللہ ہمیں خود قرآن کریم سکھا دے، اور جو کچھ ہم بھول جائیں وہ ہمیں یاد بھی کروا دے، اور اس سے ہمارا دل نور اور ایمان سے بھر جائے۔ تو بچوں، اچھی لگی آپ کو نظم؟ جی جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ، آپ نے ہمیں بہت وقت دیا۔ اور اب ہم چلتے ہیں صفحہ 2 پر۔ اس صفحے پر سب سے پہلے آتا ہے یاد کرنے کی باتیں، جو ہمیں سنائیں گی زینہ اپی اور ان کی امی جان۔ ٹھیک ہے، پھر چلتے ہیں ہم ان کے پاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفضل کے صفحہ 2 پر یاد کرنے کی باتیں آتی ہیں۔ جی ہاں، اس میں سب سے پہلے بچوں کے لیے نصاب آتا ہے۔ جی بالکل، کامیابی کی راہیں کتاب سے 7 سے 8 سال کی عمر کے بچوں کے لیے نصاب آیا ہے، جسے ستارہ اطفال کہتے ہیں۔ چلیں پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھنے کا طریق۔ وضو کے بعد جب نماز کی نیت سے کھڑے ہوں تو قبلہ رخ ہو کر دونوں ہاتھ کانوں یا کندھے تک اٹھائیں اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اس طرح باندھیں کہ دائیں ہاتھ کی کلائی بائیں ہاتھ کی کلائی کے اوپر ہو۔ اب ہم پڑھتے ہیں نماز مترجم۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ وجہتو، میں نے پھیرا، وجہیا، اپنا رخ، للذی، اس ذات کی طرف، فطرہ، جس نے پیدا کیا، سماواتی، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، حنیفاً، موحد ہوتے ہوئے، وما انا، اور نہیں ہوں میں، من المشرکین، مشرکوں میں سے۔ اس کا ترجمہ ہے، میں نے موحد ہوتے ہوئے اپنا رخ اس ذات کی طرف پھیرا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ نوٹ کریں کہ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز فرماتے ہیں کہ یہ دعا ہے، نیت نماز نہیں۔ نیت نماز کے لیے کسی قسم کے الفاظ دہرانے یا قرآن کریم کی کسی آیت کو پڑھنے کی کوئی سند موجود نہیں، لہٰذا ان چیزوں کو نیت نماز کے طور پر نہ تکبیر تحریمہ سے پہلے اور نہ ہی تکبیر تحریمہ کے بعد پڑھا جائے گا، بلکہ نیت کا تعلق چونکہ دل سے ہوتا ہے، اس لیے نماز شروع کرنے سے پہلے دل میں یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ انسان کس وقت کی اور کون سی نماز پڑھنے لگا ہے۔ اس کے لیے کسی قسم کی الفاظ دہرانے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ اسی طرح تکبیر تحریمہ کے بعد جو ہم وجہتو وجہیہ کی مسنون دعا پڑھتے ہیں وہ نیت نماز کے طور پر نہیں پڑھتے، بلکہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمات یہاں پڑھے ہیں یا دیگر دعائیں پڑھی ہیں، اسی طرح آپ کی سنت کے تابع ہم یہ دعائیہ کلمات پڑھتے ہیں۔ تو اب اس کے بعد کیا آتا ہے زینہ؟ روزمرہ دعائیں یاد کریں۔ جی، جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ بچوں کا الفضل چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی یاد کرواتا ہے۔ یہ دعائیں جن بچوں کو نہیں یاد تو وہ بچوں کے فضل کے ساتھ یہ دعائیں یاد کر لیں۔ جی بالکل، وہ ہمارے ساتھ یاد کر لیں۔ چلیں دیکھتے ہیں آج کون سی دعا آئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینہ آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں۔ اللہم اجعل، اللہم اجعل فی قلبی نوراً، فی قلبی نوراً وفی بصری نوراً، وفی بصری نوراً وفی سمعی نوراً، وفی سمعی نوراً وعن یمینی نوراً، وعن یمینی نوراً وعن یساری نوراً، وعن یساری نوراً وفوقی نوراً، وفوقی نوراً وتحتی نوراً، وتحتی نوراً وامامی نوراً، وامامی نوراً وخلفی نوراً، وخلفی نوراً واجعل لی نوراً۔ واجعل لی نوراً۔ جی اب میں پڑھتی ہوں۔ اللہم اجعل فی قلبی نوراً وفی بصری نوراً وفی سمعی نوراً وعن یمینی نوراً وعن یساری نوراً وفوقی نوراً وتحتی نوراً وامامی نوراً
خلفی نورن وجعل لی نورن. ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ ہے اے اللہ میرے دل میں نور رکھتے، میری بصارت و بصیرت میں نور رکھتے. بصارت کیا ہوتی ہے زینا؟ آئی سائٹ. جی. میری سماعت میں نور رکھتے، سماعت ہوتی ہے ہیئرنگ. میرے دائیں بھی نور رکھتے، دائیں یعنی رائٹ سائڈ پہ. میرے بائیں بھی نور رکھتے، بائیں کیا ہوتا ہے؟ لیفٹ سائڈ. جی. میرے اوپر بھی نور ہو اور میرے نیچے بھی نور ہو، اور میرے آگے بھی نور رکھتے اور میرے پیچھے بھی نور رکھتے، اور میرے لیے نور ہی نور کرتے. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ اللہ تعالیٰ سے کس چیز کی دعا کرنی ہے؟ نور. نور کیا ہوتا ہے؟ لائٹ. ٹھیک ہے، تو لائٹ کس چیز کی؟ گائیڈنس کی، ہدایت کی. تو آپ اللہ تعالیٰ سے، یہ بہت ہی ایک جامع دعا ہے جس میں آپ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کر رہی ہیں کہ ہر طرف میرے نور ہو، ایمان کا نور ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ مجھے سیدھے راستے پر رکھیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تھی دعا. اس کے بعد چھوٹی سی ایک حدیث آتی ہے نا ماما؟ جی بالکل، احادیث یاد کریں. یہاں بچوں کے یاد کرنے کے لیے چھوٹی سی حدیث ہوتی ہے، تو اب وہ ہم پڑھتے ہیں. حدیث ہے السلام قبل الکلامی. آپ پڑھیں. السلام قبل الکلامی. جی، اس کا ترجمہ ہے گفتگو شروع کرنے سے پہلے سلام کیا کرو. گفتگو کیا ہوتا ہے زینا؟ کنورسیشن. جی، تو جب بھی آپ کسی سے بات کریں یا کسی سے بھی ملیں تو بات شروع کرنے سے پہلے آپ نے سلام کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے جلسہ سالانہ UK کے موقع پر حضور انور نے سلام کو رواج دینے کی تحریک بھی کی تھی، اور چند شمارے قبل اس بارے میں بچوں کا پورا شمارہ بھی تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے ادب آداب. جی بالکل، اس کے بعد آتا ہے ادب آداب. تو ہم وہ پڑھتے ہیں. حضور انور رضی اللہ تعالیٰ بنصر عزیز فرماتے ہیں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو تو بات کر لینے میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. تو حضور فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب امام مسجد میں خطبہ دے رہا ہے تو آپ بات کر سکتے ہیں، اٹس اوکے ٹو ٹاک. ٹھیک ہے. تو اور بعض لوگ اپنے بچوں کو خطبے کے دوران منہ سے بول کر روک ٹوک کر رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر عورتوں میں. تو ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اول تو بالکل چھوٹے بچوں کو جن کو سنبھالنا مشکل ہو مسجد میں نہ لائیں. ٹھیک ہے. ضرور فرما رہے ہیں کہ بالکل جو چھوٹے بچے جیسے انفنٹس ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ رو پڑتے ہیں اور ان کو چپ کرانا مشکل ہوتا ہے نا، تو بہتر ہے کہ ان کو مسجد میں نہ لایا جائے. ٹھیک ہے، کیونکہ سب کے لیے ڈسٹربنس ہوتی ہے نا وہاں جو عبادت یا ذکر الہی کر رہے ہوتے ہیں. دوسرے بچوں کو سمجھا کر لانا چاہیے کہ مسجد کے آداب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایٹیکیٹس آف ماسک ہوتے ہیں نا، تو بولنا نہیں، شور نہیں کرنا وغیرہ. ٹھیک ہے. اور مستقل اگر بچے کے ذہن میں یہ بات ڈالتے رہیں تو آہستہ آہستہ بچے کو سمجھ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اگر نہ سمجھائیں تو میں نے دیکھا ہے کہ بعض دفعہ 8-10 سال کی عمر کے بچے بھی آپس میں خطبے کے دوران بول رہے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو چھیڑ رہے ہوتے ہیں، شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرف بچوں کو مستقل توجہ دلاتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. حضور فرما رہے ہیں کہ ہمیشہ سب بچوں کو یاد کرواتے رہنا چاہیے کہ وہ ایٹیکیٹس آف ماسک فالو کریں، اور مسجد میں کسی قسم کا کوئی شور نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کبھی ساتھ بیٹھے ہوئے بچے کو یا کسی دوسرے شخص کو خاموش کروانا پڑے تو اشارہ سے سمجھانا چاہیے، منہ سے کبھی نہیں بولنا چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس طرح اگر آپ منہ سے بول کے چپ کرائیں گے تو آپ خود بولیں گے اور پھر ہے نا ڈسٹربنس کریٹ ہوگی. تو آپ نے کیا سیکھا اس سے؟ یہ کہ خطبہ خاموشی سے سننا چاہیے. جی بالکل. تو یہ تھیں آج کے شمارے سے یاد کرنے کی باتیں. جزاکم اللہ، آپ نے ہمیں بہت اچھے انداز میں سمجھایا. یاد کرنے کی باتوں کے بعد صفحہ 2 پر آتی ہے فیچر کہانی، جو ہمیں سنائیں گی سمینہ باجی اور عائشہ. ٹھیک ہے، پھر چلتے ہیں ان کے پاس. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی مجھے آج کوئی کہانی تو سنائیں. جی میں ابھی بچوں کا الفضل ہی دیکھ رہی تھی، اس میں ایک فیچر کہانی ہے جس کا موضوع ہے تحریک جدید کی کہانی.
تو یہ والی کہانی سننی ہے آپ نے؟ جی. تو ٹھیک ہے، چلیں میں پڑھتی ہوں اور آپ سنیں. تو آج کی فیچر کہانی میں ہے تحریک جدید کی کہانی. فارس اور فاتح اس کہانی میں شامل ہیں اور ان کی امی جان. امی جان ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے بولی، فارس اور فاتح آپ دونوں ٹی وی پر کیا دیکھ رہے ہیں؟ فارس کہتا ہے، امی جان ہم یہ ایک ڈاکیومنٹری دیکھ رہے ہیں، آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں. ڈاکیومنٹری ختم ہونے پر فارس نے ٹی وی میوٹ کیا اور بولا، امی جان تحریک جدید صرف احمدیت کو پھیلانے کے لیے شروع ہوئی تھی. تو امی جان اس کو جواب دیتی ہیں کہ یہ تو تحریک جدید کا ایک مقصد تھا، لیکن اس کا پس منظر جاننا بہت ضروری ہے، یعنی کہ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ جاننا پہلے بہت ضروری ہے، پھر آپ سمجھ سکیں گے کہ تحریک جدید کیا ہے. تو فاتح کہتا ہے، امی جان آپ ہمیں اس بارے میں کچھ بتائیے نا. تو امی جان کہتی ہیں، تو امی جان اس کی تفصیل بتاتے ہوئے کہتی ہیں کہ جماعت کے خلاف ہر طرف سے فتنہ اور فساد اٹھ رہا تھا. خاص طور پر احرار نے تو فساد پیدا کرنے کے لیے اپنا تمام زور لگا لیا تھا. احرار کا مطلب کیا ہے؟ احرار جو ہے یہ ایک پارٹی تھی جو کہ ہماری جماعت کے خلاف جو ہے یہ فتنہ اور فساد پھیلا رہی تھی. تو انہوں نے فساد پیدا کرنے کے لیے اپنا تمام زور لگا لیا اور ان کا نعرہ یہ تھا کہ احمدیت کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، یعنی کہ دنیا سے اس کا نام و نشان مٹا دیں گے، قادیان کا نام و نشان مٹا دیں گے. اور قادیان کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے کی باتیں ہوتی تھیں. اینٹ سے اینٹ بجانے کا مطلب کیا ہے؟ اینٹ سے اینٹ بجانے کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو بالکل نیست و نابود کر دینا، اس کا کلا کما کر دینا یا اس کو بالکل ختم کر دینا. تو وہ کہتے تھے کہ ہم قادیان کو بھی نعوذ باللہ جو ہم اس مقدس جو بستی ہے اس کو بھی ختم کر دیں گے. یہاں تک کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مزار اور مقدس مقامات کی بے حرمتی کے بھی پروگرام بنا رکھے تھے. اور حکومت کی طرف سے بھی مخالفین کی طرف زیادہ رجحان نظر آتا تھا. رجحان کا مطلب آتا ہے؟ ہاں. نہیں. اچھا جی، رجحان کہتے ہیں کہ اس طرف ان کا ٹرینڈ تھا، کہ یعنی کہ حکومت جو تھی جو اس وقت کی گورنمنٹ تھی اس کا ٹرینڈ جو تھا وہ یا جھکاؤ جو تھا وہ جو مخالف جماعت کے لوگ تھے ان کی طرف زیادہ جھکاؤ نظر آتا تھا، یعنی کہ ہمارے بھی وہ خلاف ہی تھے جو حکومت تھی اس وقت کی. تو اس لیے باوجود اس کے کہ اس وقت انگریز حکومت تھی. تو پھر فاتح پوچھتا ہے اپنی امی جان سے، تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جماعت کو کیا ہدایات ملی؟ تو امی جان اس کا جواب دیتی ہیں کہ ان حالات میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کو صبر کے ساتھ ساتھ باقاعدہ ایک پروگرام دے کر تحریک کی جس میں مالی قربانی بھی شامل تھی. پھر فاتح بتاتا ہے اس کو کچھ معلومات جو تھیں وہ تھیں اس نے ڈاکیومنٹری سے یاد کی ہوئی تھی نا. تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ اور حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریک جدید میں 27 مطالبات پیش فرمائے تھے، جن میں سے سب سے پہلا سادہ زندگی تھا. اور حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بھی سادہ رہن سہن اختیار فرمایا اور ایک سالن پر گزارا فرماتے رہے، یعنی کہ گھر میں آپ نے حکم دے رکھا تھا کہ صرف ایک سالن جو ہے وہ پکایا جائے، اور جو پیسوں کی بچت ہوتی تھی وہ کہتے تھے کہ وہ جو ہے چندہ جات میں دیے جائیں اور تحریک جدید کے چندے میں وہ پیسے دیے جائیں. تو امی جان سن کر کہتی ہیں، جی بالکل آپ نے تو خوب غور سے ڈاکیومنٹری سنی ہے. پھر امی جان تفصیل بتاتی ہیں کہ یہ 1934 کی بات ہے، یعنی 1934 کی، کہ 1934 میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ ایک فنڈ کا اعلان فرمایا اور بتایا کہ ہم نے دشمن کے دعووں اور حملوں کا جواب ان کی طرح فساد کر کے نہیں بلکہ تبلیغ کر کے دینا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کو اپنی اصلاح اور قربانی کے معیار کو بلند کرنے کی طرف توجہ دلائی. 27,000 روپے مالی قربانی کی بھی تحریک کی جو کہ 3 سال میں جمع کرنا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جماعت کو خلیفہ وقت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے 1 سال میں ہی 1 لاکھ روپے کی مالی قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اس وقت جماعت کے مالی حالات کو دیکھتے ہوئے یہ ایک بہت بڑی قربانی تھی. چند آنوں کی قربانیاں ہوا کرتی تھیں. آنوں کا مطلب پتہ ہے عائشہ کیا ہوتا ہے؟ آنوں کا مطلب چند آنے ہوتا ہے کہ جیسے 1 سینٹ ہوتا ہے نا، یعنی بالکل معمولی سی رقم جو ہے. اس وقت جو ہے وہ غربت کا وقت تھا اور لوگ جو ہے وہ معمولی سکے جو ہے کوائنز، وہ سینٹ جو ہے وہ دیا کرتے تھے قربانی میں.
احباب جماعت نے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر قربانی کرنے. پیٹ کاٹ کر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، پیٹ کاٹنا جو ہے اسے یہ مراد نہیں ہے کہ ریئل میں پیٹ کاٹ دینا. مراد یہ ہے کہ بچت کرنا، سیونگ کرنا اور پھر قربانی کرنا. ٹھیک ہے نا، سیونگ کر کے سیکریفائس کرنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے پیسے خرچ کرنا، اس کی راہ میں چندہ جات دینا، یہ مراد ہے. تو حضور فرماتے ہیں احباب جماعت نے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر قربانی کرنے کا جو نمونہ قائم کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا قبول فرمایا کہ جہاں دنیا میں تبلیغ کے غیر معمولی راستے کھلے، وہاں یہ قربانیاں ان تک ہی محدود نہیں رہیں. یعنی کہ صرف وہاں تک جو ہے وہ لمیٹڈ نہیں رہیں، بلکہ آج بھی ایسے نمونے ہمیں نظر آتے ہیں. پھر مالی قربانی کے ساتھ ساتھ دین کے لیے اپنی زندگیاں بھی وقف کی. جیسے آپ کے جو پیرنٹس ہیں آج یہاں وقف ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں نا، وقف کی شکل میں یہاں آئے ہوئے ہیں ہم سب. تو دور دراز ملکوں میں تبلیغ کے لیے گئے اور بعض کو قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کرنی پڑیں. قید و بند کی صعوبتیں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قید و بند کی صعوبتوں سے مراد ہوتی ہے کہ جن کو سیل میں ڈال دیا جائے، جیل میں لے جائیں ان کو. یعنی اس سلسلے میں جب تبلیغ کے لیے نکلے ہمارے جو جماعت کے مبلغین ہیں، جیل بھی کاٹنی پڑی، سیل میں بند کر دیا گیا. یہ ساری باتیں سننے کے بعد فارس کہتا ہے، چونکہ اس نے بہت غور سے ڈاکیومنٹری سنی اور دیکھی تھی، تو وہ اپنی امی جان کو مزید کچھ معلومات فراہم کرتا ہے کہ کیا یہ ایسا ہی ہے جیسا میں نے سنا تھا. تو فارس کہتا ہے پھر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تحریک کو 10 سال تک کے لیے بڑھا دیا، اور 10 سال مکمل ہونے پر اس کے خوشکن نتائج اور مزید قربانیاں کرنے والوں کی خواہش پر اسے مزید بڑھا دیا، اور پھر یہ مستقل تحریک بن گئی. تو امی جان سن کر کہتی ہیں شاباش، جی ہاں، اس تحریک میں ابتدائی قربانی کرنے والے 5000 لوگ تھے، جنہیں دفتر اول تحریک جدید کے 5000 مجاہدین کہا جاتا ہے. اور حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے خاص تحریک کی کہ ان کے بچوں اور نسلوں کو ان کی قربانیوں کو زندہ رکھنے کے لیے تا قیامت، یعنی قیامت تک ان کی طرف سے چندہ دیتے رہنا چاہیے. اور پھر یہ صدقہ جاریہ کی شکل ہو جاتی ہے نا. ایسے جب اپنے ماں باپ کا بھی دیتے ہیں چندہ، تو اس کی نیکیاں جو ہیں وہ انسان کی اپنے لیے بھی لکھی جاتی ہیں. اور پھر حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے بھی جب دفتر پنجم کا آغاز فرمایا تھا تو اس طرف خاص توجہ دلائی، اور اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان سب کے کھاتے زندہ ہیں. تو پھر فارس کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ تحریک جدید کا ایک دفتر 19 سال کا ہوتا ہے، تو یہ دفتر واقع کہاں ہے؟ تو امی جان کہتی ہیں کہ دفتر کاپی یا رجسٹر کو کہتے ہیں، یعنی وہ کوئی آفس نہیں ہوتا. یعنی 19 سال کے دوران قربانی کرنے والوں کی فہرست کو ایک جگہ جمع کیا جاتا ہے. 19 سال کتنے ہوتے ہیں عائشہ؟ 27 نہیں، 27 نہیں، 19 سال 19 ہوتے ہیں. تو ان کو ایک جگہ جمع کیا جاتا ہے اور اسے دفتر اول، دوئم یا سوئم کہا جاتا ہے. اول، دوئم، سوئم کیا ہوتا ہے؟ جو اول ہے یہ کہتے ہیں کہ جو نمبر 1 چیز ہے، اور پھر دوئم کہتے ہیں سیکنڈ نمبر پر آنے والی، اور سوئم کہتے ہیں تھرڈ کو. یعنی کہ پھر جو دفتر تھے وہ دفتر ایک، جو پہلا دفتر تھا وہ دفتر اول کہلایا، پھر اس کے بعد جو سیکنڈ دفتر تھا وہ دوئم کہلایا، اور پھر تھرڈ ون جو ہے وہ سوئم کہلایا. تو فاتح کہتا ہے ابھی بتا رہے تھے کہ دفتر سوئم حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے 1966 میں جاری فرمایا. 1966 تو آپ کو بالکل بھی نہیں پتہ ہوگا، ہے نا؟ جی. تو 1966 ہے 1966 میں جاری فرمایا، کیونکہ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری کی وجہ سے اس کا اعلان آپ نہیں فرما سکے تھے. پھر 1985 میں یعنی کہ 1985 میں دفتر چہارم کا اجرا حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے 2004 میں یعنی 2004 میں دفتر پنجم، اور 2023 میں 2023 میں دفتر ششم کے آغاز کا اعلان فرمایا. ششم کہتے ہیں جو نمبر 6 پر، دفتر کا جو نمبر 6 ہے، ٹھیک ہے، 6 اس کو کہتے ہیں. تو امی جان یہ ساری بات سننے کے بعد کہتی ہیں کہ جی ہاں، حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے فرمایا تھا کہ اب نئے شامل ہونے والے 9 مبائین بھی، 9 مبائین پتہ کسے کہتے ہیں عائشہ؟
نہیں. جنہوں نے ابھی نئی نئی بیعت کی ہوتی ہے ان کو کہتے ہیں، یعنی جماعت احمدیہ میں نئے شامل ہونے والے جو ہیں وہ نومبائین کہلاتے ہیں. تو امی جان کہتی ہیں کہ اب نئے شامل ہونے والے نومبائین بھی اور نئے پیدا ہونے والے بچے بھی، یا جو بھی پہلے کسی دفتر میں نہیں ہیں، دفتر ششم میں ہوں گے. فارس کہتا ہے آج تو ہم نے تحریک جدید کا تعارف حاصل کیا، انشاءاللہ میں شام کو اطفال کی کلاس میں بھی بتاؤں گا. تو فاتح بھی فوراً بولتا ہے اور کہتا ہے اور میں بھی. تو عائشہ آپ نے سنی تحریک جدید کی کہانی؟ جی. آپ یہ بتائیں آپ کتنے سال کی ہیں اور کون سے دفتر میں شامل ہیں؟ میں 10 سال کی اور میں دفتر پنجم میں شامل ہوں. ہاں جی، تو یہ تھی پیارے بچوں آج کی فیچر کہانی. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. جزاک اللہ. جزاکم اللہ. آپ نے اتنے اچھے انداز میں کہانی سنائی. بھائی کیا آپ کو سپر ہیرو پسند ہے؟ جی بالکل، میرے پاس تو بہت سے کھلونے بھی ہیں. تو آج بچوں کے الفضل میں بھی ایک سپر ہیرو کی کہانی ہے. یہ کہانی تو مجھے بھی سننی ہے. تو ہم بھی سمینہ باجی کے پاس چلتے ہیں اور ان سے کہانی سنتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر جلدی سے ان کے پاس چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بچوں کے الفضل میں ایک سپر ہیرو کی کہانی ہے. جی ہاں، دادی جان کے آنگن میں آج ہمیں دادی جان سنا رہی ہیں مالی قربانی کرنے والا سپر ہیرو. تو پیارے بچوں آج ہم دادی جان کے آنگن میں چھوٹے چھوٹے دلچسپ اور مزے کے واقعات سننے والے ہیں. تو شروع کرتے ہیں دادی جان کا آنگن. جی تو دیکھتے ہیں دادی جان آج ہمیں کون سے مزے کے دلچسپ واقعات سناتی ہیں. احمد اور محمود دادی جان کے پاس آئے اور کہا دادی جان آج مغرب کے بعد ناظم صاحب اطفال نے یاد دہانی کروائی ہے کہ اپنا تحریک جدید کا وعدہ مکمل کریں. تو محمود کہتا ہے اور ایک انکل نے بھی نماز کے بعد اعلان کیا تھا کہ 10 دن رہ گئے ہیں، جلدی کریں. تو احمد کہتا ہے جی ہاں وہ سیکرٹری صاحب تحریک جدید تھے. محمود کہتا ہے دادی جان سے پوچھتا ہے کہ دادی جان ہمارا وعدہ کتنا تھا؟ ابو جان جمعے کی نماز کے بعد ہم سے چندہ تو ادا کرواتے رہے تھے. دادی جان جواب دیتی ہیں پرسوں جمعے پر بھی تو اعلان ہوا تھا. مسجد سے واپسی پر میں نے آپ کے ابو جان سے پوچھا تھا تو انہوں نے بتایا کہ آپ سب کے وعدہ جات کی ادائیگی مکمل ہے الحمدللہ. تو محمود کہتا ہے ان کی بات سننے کے بعد کہ دادی جان آپ نے پچھلے سال بتایا تھا کہ ہم بجٹ سے زائد ادائیگی بھی کر سکتے ہیں. تو گڑیا آگے سے کہتی ہے جو ان کی بہن ہے تو محمود بھیا آپ کو پچھلے ماہ سالگرہ والے دن مقابلے پر جو انعام ملا تھا، یعنی انعام جو پریزنٹ ملا تھا، آپ اس میں از خود بھی کر سکتے ہیں. تو محمود کہتا ہے لیکن وہ تو میں ایک سپر ہیرو خریدنے کے لیے جمع کر رہا ہوں، یعنی کہ میں وہ والے پیسے جو ہے چندے میں نہیں دینا چاہتا بلکہ میں نے تو وہ سپر ہیرو خریدنے کے لیے جمع کیے ہوئے ہیں. تو دادی جان آگے سے کہتی ہیں جی ہاں مجھے یاد آیا کہ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے کینیڈا کی ایک بچی کے بارے میں بتایا تھا کہ اس کو اسکول کی طرف سے $80 کا انعام ملا ہے. $80 کتنے ہوتے ہیں؟ 80. اس سے وہ اپنی مرضی کا کچھ خریدنا چاہتی تھی لیکن سیکرٹری صاحب کی تحریک پر اس نے انعام کی یہ ساری رقم چندے میں ادا کر دی. کتنی اچھی بات ہے نا، اس نے سارے کتنے زیادہ پیسے تھے پھر بھی چندے میں دے دیے. میں نے بابا نے کہا تھا 25 لیون صرف اپنے چندے میں دے رہا، میں نے پورے 25 لیون دیے ہیں. پھر اگلے دن میں نے دیا پورے 20 لیون. ویری گڈ. اس کے بعد میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے. جزاک. پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو اسی طرح نوازا کہ اگلے ہی دن عبدالسلام سائنس فیئر میں اس کی پہلی پوزیشن آئی اور اسے $300 کا انعام مل گیا. 300 کتنے ہوتے ہیں؟ 300. یس $300 کا انعام مل گیا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس بچی کے ایمان اور اعتقاد کو مضبوطی عطا فرمائی، یعنی فوراً اللہ تعالیٰ نے انعام بھی دے دیا اور اس کا ٹرسٹ بھی ڈیولپ ہو گیا نا اللہ تعالیٰ پر. تو پھر احمد کہتا ہے دادی جان اور بھی کوئی واقعہ سنائے نا. دادی جان کہتی ہیں الفضل میں احمدی بچوں اور بچیوں میں اطاعت خلافت کے نمونے کے موضوع پر ایک مضمون چھپا تھا. گڑیا بیٹے مجھے سرچ کر کے دینا ذرا. تو گڑیا نے الفضل کی ایپ میں سرچ کر کے دادی جان کو ٹیب پکڑا دیا. دادی جان نے اپنا چشمہ ٹھیک کرتے ہوئے کہا ہاں جی یہی تو مضمون ہے. دادی جان سکرول کرتے ہوئے بولی حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ سنایا تھا کہ راجستھان بھارت سے
ایک نو احمدی خاتون سے سیکریٹری صاحب نے چندہ تحریک جدید کا مطالبہ کیا، یعنی کہ کہا کہ آپ چندہ تحریک جدید ادا کریں۔ اس پر انہوں نے اپنی 14 سالہ بیٹی سے کہا کہ 50 روپے دے دو، یعنی 50 روپیز۔ تو بچی نے جواب دیا کہ میرے پاس 100 روپیہ ہے۔ 100 روپیہ کتنا ہوتا ہے؟ 100۔ ہاں جی، ویری گڈ، 100، اور میں وہی چندہ دوں گی۔ چنانچہ ماں کے منع کرنے کے باوجود بچی نے 100 روپیہ چندہ ادا کر دیا۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے سیرالیون کے بارے میں بتایا، سیرالیون یعنی ہمارے کنٹری کے بارے میں ہے نا، کہ ایک لوکل معلم صاحب احباب جماعت کو چندہ تحریک جدید کی ادائیگی کی طرف توجہ دلا رہے تھے کہ اسی دوران ایک 9 یا 10 سال کی عمر کا بچہ سر پر آگ جلانے والی کچھ لکڑیوں کا گٹھا لے کر آیا۔ اس نے معلم صاحب سے کہا کہ یہ لکڑیاں آپ مجھ سے خرید لیں اور جتنے پیسے ہوں وہ چندے میں ڈال لیں۔ معلم صاحب نے وہ لکڑیاں اس بچے سے خرید لیں اور چندے کی رسید بھی کاٹ دی، اور بعد میں وہ لکڑیاں بھی واپس کر دیں کہ تمہارا چندہ آ گیا ہے۔ دیکھا، اس کو اسی وقت انعام مل گیا ہے نا، اس کو انہوں نے، مربی صاحب نے لکڑیاں بھی واپس کر دیں اور وہ دوبارہ سیل کر کے ان کو، تو اس کی اجرت جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں آ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی وقت انعام بھی دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب پیسے خرچ کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ وہ ضرور لوٹا دیتا ہے، اپنے پاس نہیں رکھتا، وہ اسے ڈبل کرتا ہے، ڈبل بھی کر سکتا ہے اور 700 گنا بھی بڑھا سکتا ہے۔ کسی بھی شکل میں آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا انعام جو ہے وہ دے سکتا ہے، اور جلدی نہیں دے گا تو ہو سکتا ہے دیر سے دے دے، ہے نا۔ اس واقعے کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس طرح قربانی کا تصور یہاں کے بچوں میں نہیں ہوگا۔ باہر کے جو کنٹریز ہے وہاں تو اتنی غربت نہیں ہے نا جیسے یہاں پر ہے، تو حضور نے فرمایا کہ یہاں یعنی کہ جو یورپ ہے اس میں تو ویسا تصور نہیں ہے قربانی کا کہ اتنی محنت مشقت کر کے جو ہے وہ قربانی دی جائے اور چندے ادا کیے جائیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ محنت کر کے، مزدوری کر کے یا جنگل جا کر لکڑیاں کاٹ کر پھر چندہ ادا کریں، کہ یہاں پر یہ تصور نہیں ہے۔ یہاں حالات اچھے ہیں، بے شک یہاں بھی بڑی اچھی مثالیں موجود ہیں، یعنی کہ یورپ میں بھی اچھی مثالیں موجود ہیں۔ بعض بچے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے جیب خرچ کی پوری رقم ہی دے دی، یعنی کہ جیب خرچ کیسے کہتے ہیں؟ پاکٹ منی کو۔ ہاں جی، پاکٹ منی کو، یعنی جو اپنی پاکٹ منی تھی اس کی اپنی پوری پاکٹ منی جو ہے وہ دے دی، اس میں سے کچھ بھی نہیں اپنے لیے رکھا یا کوئی چیز لینے کے لیے۔ کوئی خاص چیز خریدنی تھی اس کے لیے رقم جمع کی ہوئی تھی تو وہ قربانی کر دی۔ افریقہ میں جب بچے محنت مزدوری کر کے اپنا چندہ ادا کر سکتے ہیں تو آپ کو تو گڑیا آپی نے جیب خرچ دینے کو کہا ہے، تو گڑیا کہتی ہے دادی جان میں بھی جیب خرچ سے اپنا مزید چندہ ادا کروں گی۔ دادی جان خوش ہو کر کہتی ہیں شاباش۔ اور پھر اس کے بعد بھارت کا ایک اور واقعہ سناتی ہیں کہ بھارت کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک احمدی نے چندہ لینے والے سے اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ کل صبح آ جائیں، پھر دیکھتے ہیں۔ اگلے روز چندہ لینے والے دوبارہ ان کے گھر گئے تو انہوں نے بتایا کہ پیسوں کا انتظام نہیں ہوا۔ ان کی چھوٹی بیٹی پاس ہی کھڑی سن رہی تھی، وہ اپنے والد کے پاس آ کر کہنے لگی کہ آپ نے مجھے وعدہ کیا تھا کہ سردی تو بڑھ رہی ہے اور آپ مجھے سردیوں کے جوتے خرید کر دیں گے، آپ نے میری سردی کے جوتوں کے لیے جو رقم رکھی ہوئی ہے وہ مجھے دے دیں۔ بچی نے ضد کر کے اپنے والد سے یہ رقم حاصل کر لی اور سارے چندے میں ادا کر دی، اور کہنے لگی کہ جوتے تو بعد میں بھی آتے رہیں گے، پہلے چندہ لے لیں۔ کتنی اچھی مثال ہے نا، یہ دیکھیں۔ میں نے تو رکھا تھا کہ وہ کہے گی کہ میں جوتے لے لوں گی، ہاں لیکن دیکھیں اس کی قربانی کا جذبہ اس کے دل میں تھا نا، تو اس نے اپنے جوتوں کی فکر نہیں کی اور پیسے دے دیے چندے میں۔ پھر ایک اور مثال جو ہے دادی جان سناتی ہیں کہ پھر افریقہ کی ایک مثال ہے 7 سال کی ایک بچی، کتنا چھوٹا ہوتا ہے 7 سال کا بچہ، بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے، تو 7 سال کی ایک بچی مبلغ صاحب کے پاس ٹماٹر، مرچیں اور مالٹے لے کر آئی اور کہا کہ وہ یہ سب تحریک جدید کے چندے کے لیے لائی ہے۔ وہاں کے صدر صاحب کہتے ہیں کہ وہ ہر ماہ چندہ دیتی ہے اور اگر اس کی ماں چندے کے پیسے نہ دے تو وہ روتی ہے۔ ایک بار جب معلم صاحب چندہ لینے آئے تو وہ اسکول گئی ہوئی تھی، آج ہمیں دیکھ کر وہ گھر گئی اور پیسے نہ ملے تو اپنے کھیت کی یہ چند چیزیں بطور چندہ کے لے آئی۔ کتنی پیاری مثال ہے نا یہ جو واقعہ بیان ہوا ہے۔ اور حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پس یہ قربانی کی وہ روح ہے جو اللہ تعالیٰ بچوں میں بھی پیدا کر رہا ہے۔ پھر ایک اور افریقہ کا ہی واقعہ گیمبیا کا، کہ دادی جان کہتی ہیں کہ گیمبیا کی خاتون سے چندہ لینے ان کے گھر گئے تو وہ بار بار گھر کے اندر جاتی اور اپنے
ہر بچے کی طرف سے بھی کچھ نہ کچھ چندے کی رقم لے آتی. یہ دیکھ کر ان کے بچے بھی اندر گئے اور اپنے گلوں سے جو بھی معمولی سی رقم نکلی وہ پیش کر دی اور کہا کہ ہم کیوں ثواب سے پیچھے رہیں. دیکھیں یہ بھی کتنی اچھی مثال تھی ہے نا، گیمبیا والی بھی. تو سیکریٹری تحریک جدید یو کے کہتے ہیں کہ ایک طفل نے اپنا 6 ماہ کا جیب خرچ تحریک جدید میں ادا کر دیا. بچے بھی مالی قربانیوں میں بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک خادم نے چھٹیوں پر جانے کے لیے رقم بچا کر رکھی ہوئی تھی. یہ تمام رقم تحریک جدید کے چندے میں ادا کر دی. یہ بھی کتنی اچھی مثال ہے. پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ ہے کہ گھانا کے مبلغ کہتے ہیں کہ انہوں نے احباب جماعت کو بتایا کہ ہمیں بچوں کو بھی قربانی کی عادت ڈالنی چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے چندہ دیں. اس پر اگلے جمعے کو نماز جمعہ پر ایک طفل جس کی عمر تقریباً 9-10 سال ہوگی، یہ بھی چھوٹی سی عمر ہے نا 9-10 سال، تو کچھ رقم لے کر آیا اور تحریک جدید کی مد میں پیش کر دی. پوچھنے پر اس بچے نے بتایا کہ اس نے اپنے والدین سے چندے کے لیے رقم مانگی جو کسی وجہ سے اسے نہیں مل سکی. شاید والدین کے پاس پیسے نہیں ہوں گے. تو اس بچے نے ایک دکان پر مزدوری کرنی شروع کر دی اور جو رقم حاصل ہوئی وہ چندے میں ادا کر دی. کتنی پیاری مثال ہے نا یہ والی بھی. جو اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اتنی چھوٹی ایج کا بچہ، اور اس نے اس کے لیے جو ہے وہ کام کیا، مزدوری کی صرف اس چندے کے پیسے ادا کرنے کے لیے. تو محمود جو ہے وہ یہ سارے واقعات سننے کے بعد کہتا ہے کہ دادی جان میں سمجھ گیا ہوں، اب میں بھی اپنی جیب خرچ سے ضرور زائد ادائیگی کروں گا. یعنی کہ ایک تو جو تحریک جدید کا چندہ ہے وہ تو ادا کرنا ہی کرنا ہے نا، لیکن جو تھوڑے جب ہم نیکسٹ ایئر ادا کرتے ہیں نا پیسے، وہ تھوڑے سے زیادہ بڑھا کر ادا کرنے چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے. تو اگر ہم تھوڑا سا زیادہ بھی ادا کریں گے تو ہمارے پیسوں میں کمی نہیں آئے گی. اور پھر محمود کہتے ہیں میں بھی تو ان جیسا ہی بچہ ہوں، میں پھر کبھی سپر ہیرو خرید لوں گا. تو دادی جان کہتی ہیں بہترین، اصل میں تو اب آپ خود ہی سپر ہیرو بن گئے ہو، مالی قربانی کرنے والا سپر ہیرو. اور اس طرح دادی جان کے واقعات ختم ہوتے ہیں اور دادی جان کے آنگن کا اختتام ہوتا ہے. آپ کو مزہ آیا سن کے سارے واقعات؟ جی. کتنے دلچسپ تھے نا. اور آپ نے بھی اپنا ایک واقعہ سنایا اس میں ہے نا. جزاکم اللہ. تو پیارے بچوں، یہ تھی کہانی. آپ کو کیا سمجھ لگی؟ میں بھی سپر ہیرو بنوں گا اپنے سارے پاکٹ منی دیکھ کر. ہاں جی ٹھیک ہے، بالکل ہر بچہ ہی سپر ہیرو بن سکتا ہے، صرف آپ ہی نہیں. ایک چھوٹا سا ہیرو جو کہ اپنی ذات میں ایک بڑا ہیرو کہلا سکتا ہے. اور بالکل ٹھیک آپ نے کہا. اور یہ تھا آج کے شمارے کا دادی جان کا آنگن. جزاکم اللہ کہانی سنانے کے لیے. احسن الجزا. بھائی جان مجھے تو کہانی بہت اچھی لگی، بہت سے واقعات تھے. کیا آپ کو اچھی لگی؟ جی بالکل، مجھے بھی. اب چلتے ہیں صفحہ 4 پر ذہنی آزمائش اور لطائف کے لیے. تو چلتے ہیں دانیہ آپی، صدف آپی اور ان کے امی جان کے پاس. ٹھیک ہے، پھر چلتے ہیں ان کے پاس. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آج بچوں کا الفضل آپ کو مل گیا ہے؟ جی امی جان، مجھے تو پہلے ذہنی آزمائش تو سنا دیں. جی، تو جیسے اب سب بچوں کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفضل کے صفحہ 4 پر ذہنی آزمائش کے سیگمنٹس ہوتے ہیں. تو دانیہ، اس میں سب سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ جی، سب سے پہلے راستہ تلاش کرنا آتا ہے، جس میں گڈو ہمیں حروف تہجی پڑھا رہا ہے. آج تو مجھے فیل لگ رہا ہے. آپ کو آج فیل لگ رہا ہے؟ اچھا جی، تو چلے دیکھتے ہیں کہ راستہ تلاش کریں میں گڈو کی فاختہ اڑ گئی ہے. تو ابھی زیادہ دور نہیں گئی، آپ جلدی سے راستہ تلاش کریں، فاختہ پکڑنے میں اس کی مدد کریں اور لفظ بھی مکمل کریں. دانیہ، بھلا کون سے حروف تہجی سے مل کر آپ کو لگ رہا ہے کہ فاختہ بن رہا ہے؟ فے، الف، خ، تے اور ہے. جی، تو ان سب حروف سے مل کر بنتا ہے فاختہ. شاباش. تو اس کے بعد کیا آتا ہے؟ اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کیا آئے گا اس کے بعد؟ پوچھو تو صحیح، یعنی پہیلیاں. جی، تو یہ سب سے پہلے پہیلی ہے کہ مچھلی کی آنکھیں بند کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ وہ پانی میں ہوتا ہے. ہوتی ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اور دوسری پہیلی ہے، وہ کون سی چیز ہے جو 2 بار انسان کو مفت ملتی ہے، مفت یعنی فری ملتی ہے، لیکن تیسری بار خریدنی پڑتی ہے؟ جسم کے اندر ہے. جسم کے اندر مے بی.
तो शायद दांत हैं, क्योंकि जब पैदा होते हैं तो हदी दांत निकलते हैं और फिर eventually आपके दांत निकल के आपके adult teeth आते हैं. फिर अगर आपके adult teeth निकल गए तो आपको पैसे पे करने होंगे. ठीक है, शाबाश. अच्छा, अब तीसरी पहेली है, कौन सा जानवर अपनी ज़ुबान से अपने कान साफ़ करता है? ओह, जिराफ. अच्छा, चलिए ठीक है. प्यारे सुनने वाले बच्चे जो हैं वो भी हमें अपनी पहेलियों के जवाब और अपने बाकी सवालात के जवाब भिजवाएं और फिर हम उनको अगले उसमें शुमारे में शामिल करेंगे. अच्छा, चौथी पहेली है कि इंसानी जिस्म का कौन सा हिस्सा चोट लगने पर सबसे जल्दी ठीक होता है? मसल्स, पता नहीं. अच्छा ठीक है. पांचवी पहेली है, 3 बुनियादी रंग कौन से हैं? बुनियादी क्या होता है? मतलब प्राइमरी जो रंग होते हैं. Oh, primary colors. Blue, yellow and red. ठीक है, चलें, ये तो था बूझो तो सही. तो इसके बाद क्या आता है? दीनी मालूमात. अच्छा जी, तो ये है माह सितंबर 2024 के अल-फजर इंटरनेशनल से. पहला जो है वो सवाल है कि माह सितंबर में हुजूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला बिन नस्रिल अज़ीज़ किस मुल्क की 5 ज़ेली तंजीमों से मुखातिब हुए और उनके इज्तिमा में शिरकत फरमाई? UK, लंदन. अच्छा, दूसरा सवाल है कि हुजूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला बिन नस्रिल अज़ीज़ ने किस तंजीम का लिवा लहराया? पता नहीं. अच्छा, इसके बाद है कि किस अफ्रीकी मुल्क में मदरसतुल हिफ्ज़ की पहली तकरीब असनाद मुनक़्क़िद हुई? ये भी नहीं पता. अच्छा जी, तो चौथा है कि 7 सितंबर को पाकिस्तान में अहमदिया मुखालिफ कानून पर कितने साल मनाए गए? पता नहीं. पांचवा है, होम एट हार्ट अवार्ड मजलिस खुदामुल अहमदिया कनाडा की किस मजलिस को दिया गया? ये भी नहीं पता. चलें ठीक है, तो अगर फिर आप इनको ढूंढने की कोशिश कीजिएगा और प्यारे सुनने वाले बच्चे भी हमें जो हैं वो इनके जवाबात जो हैं वो भिजवाएं. तो इसके बाद क्या है तानिया? पढ़ें और सोचें. चलें ठीक है, तो इसमें पहला सवाल है कि कुरान करीम की कितनी सूरतें अलहम्दो के अल्फाज से शुरू होती हैं? 5. अच्छा जी, तो दूसरा है सवाल कि कुरान करीम की कितनी सूरतें मुक़त्तआत हुरूफ से शुरू होती हैं? I think 29 सूरतें. आपको पता है मुक़त्तआत क्या होता है? नहीं. जैसे वो अलिफ लाम मीम शुरू में आता है ना, तो उनको हुरूफ मुक़त्तआत कहते हैं. ठीक है, और तीसरा सवाल है कि कुरान करीम की कितनी सूरतें वाव कस्मिया के लफ्ज़ से शुरू होती हैं? पता नहीं. और फिर चौथा सवाल है कि कितनी सूरतों में सजदा आता है? 15. अच्छा, और पांचवा है कि कितनी सूरतें तस्बीह से शुरू होती हैं? ये नहीं पता. अच्छा जी, और ठीक है, तो इसके बाद कौन सा सवाल आता है? ओ सॉरी, इसके बाद क्या कौन सा सेगमेंट आता है? कसौटी. ठीक है, तो चलें फिर मैं आपसे पूछना शुरू करती हूँ, फिर आपने गैस करना है. ठीक है, तो पहला उन्होंने क्लू दिया कि मैं हर घर की ज़रूरत हूँ. दूसरा है पहले मैं एक तार से जुड़ा हुआ था. तीसरा है अब मुझे तार की ज़रूरत नहीं रही, तार जो वायर होती है ना. चौथा है मैं पूरी दुनिया के हालात बताता हूँ. नंबर 6 है, नंबर 6 है मेरे ज़रिए दूर बैठे लोग अच्छा मुझे लगता है मैं ये मिस कर दिया, मैं राब्ते का ज़रिया हूँ. फिर है कि मेरे ज़रिए दूर बैठे लोग एक दूसरे को देख भी सकते हैं. फिर है कि मैं टीवी और रेडियो का काम भी करता हूँ. फिर है लोगों के कारोबार मुझसे मुंसलिक हैं. मेरा मुस्बत इस्तेमाल तरक्की का ज़ामिन है. मुस्बत इस्तेमाल होता है लाइक पॉजिटिव अगर आप उसको यूज़ करते हो ना. फिर 10वां है कि मैं तुलबा और असातिज़ा के लिए भी मददगार हूँ. तो क्या लगता है? वो क्या होता है? तुलबा होता है स्टूडेंट्स और अच्छा, फ़ोन. क्योंकि पहले फ़ोन तार से बना. जी ठीक है, चले सही है. तो प्यारे सुनने वाले बच्चे भी हमें इनके जवाबात भिजवाएं. तो इसके बाद हमारे पास है कि इसके बाद हम गुज़िश्ता शुमारे के दुरुस्त जवाबात और दुरुस्त जवाब भिजवाने वाले बच्चों के नाम देखते हैं. हमें देखने और सुनने वाले बच्चे ये सवालात और जवाबात स्क्रीन पर देख रहे होंगे और फिर यहाँ स्क्रीन पर आप एक QR कोड भी देख रहे होंगे. इन सवालात को हल करने के लिए अभी स्कैन करें. जो पिछली बार जवाबात नहीं भिजवा सके वो इस बार लाजमी कोशिश करें कि भिजवाएं. और जो बच्चों के अल-फज़ल में शामिल होना चाहते हैं वो हमें लताइफ़ भिजवा सकते हैं. जो बच्चे ख़ुद ना भेज सकते हों तो अपने अम्मी अब्बू से कहें कि वो हमें भिजवाएं. आप लिख भी ना भी सकें तो ऑडियो की सूरत में व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं. इसी तरह आप अपनी तहरीरें भी हमें भिजवाएं. गुलदस्ता मालूमात के लिए अपनी तहरीरें भिजवा सकते हैं. जिन्हें पहेलियाँ और सवालात पसंद हैं तो वो भी कोई सवाल
पूछ सकते हैं और कोई पहेली डाल सकते हैं। हम बच्चों के लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम के फ़ोन नंबर और ईमेल बता देते हैं जिस पर जवाबात और अपनी तहरीरात भिजवा सकते हैं। तो तानिया आप बता दें। जी the email is info@alfazl.com and the telegram number is 447566234466. Jazakallah. जज़ाकुमुल्लाह वहसनल जज़ा। अम्मी जान, क्या आप मुझे बच्चों के अल्फाज़ल से लताइफ़ पढ़ के सुना सकती हैं? जी चलें आएँ हम लताइफ़ पढ़ते हैं। तो बच्चों के अल्फाज़ल का चैलेंज क्या है लताइफ़ पर? हंसना मना है। चलें तो देखते हैं कि आपको हंसी आती है कि नहीं। चलें आए हम पढ़ते हैं। तो पहला जो लतीफ़ा है ना उसका उन्वान है कार। तो सलीम कहता है कलीम पर रोब डालते हुए, अगर मैं सुबह अपनी कार में बैठकर अपनी ज़मीन देखने निकलूं तो शाम तक पूरी ज़मीन नहीं देख पाता। तो आगे से कलीम कहता है ओहो बहुत अरसा पहले हमारे पास भी एक ऐसी कटारा कार थी। अच्छा, तो अगला जो लतीफ़ा है ना उसका उन्वान है धक्का। तो किसी बहरी जहाज़ में, बहरी जहाज़ का पता है ना, शिप जो होती हैं, तो उसमें कई अफराद सफ़र कर रहे थे कि अचानक एक बच्चा समंदर में गिर गया। जहाज़ में हलचल मच गई। थोड़ी देर बाद एक नौजवान बच्चे को अपनी गोद में उठाए समंदर से निकल आया। लोगों ने उसकी बहादुरी और हौसलामंदी की तारीफ़ की। नौजवान बोला वो तो सब ठीक है मगर ये बताओ कि मुझे धक्का किसने दिया था। ओके, तो अगला जो है ना लतीफ़ा उसका नाम है दरवाज़ा। आपको उसको समझ आइए पहले कि क्या हुआ क्या था? ओके, उसको किसी ने वैसे ही धक्का दे दिया था, वो खुद नहीं बचाने निकला था। तो उसके बाद जो है ना अगला हमारा उन्वान जो लतीफ़े का है वो है दरवाज़ा। माँ कहती है मुन्ने ये दरवाज़े पर गंदे हाथों के निशानात तुम्हारे हैं? आगे से बेटे कहता है जी नहीं अम्मी जान, मैं तो ठा मार कर दरवाज़ा खोलता हूँ। अच्छा, उसके बाद अगला लतीफ़ा है फल। उस्ताद कहते हैं 5 फलों के नाम बताओ। तो शागिर्द आगे से कहता है 3 सेब और 2 माल। ओके, अगला लतीफ़ा है उसका उन्वान है घोड़ा। शहरी कहता है ये सामने जो गाय नज़र आ रही है उसकी सींग क्यों नहीं है? तो देहाती कहता है सींग ना होने की तो बहुत सी वजूहात होती हैं, बाज़ के सींग टूट जाते हैं और बाज़ के अहम हम काट देते हैं। बाकी रही वो सामने वाली गाय, तो उसकी सींग इसलिए नहीं है कि वो गाय नहीं है, घोड़ा है। ओके, तो अगला लतीफ़ा है पढ़ाई। अंकल बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है? आगे से असद कहता है बस अंकल चलते चलते मुझसे बहुत दूर चली गई है। तो उसके बाद है गवर्नमेंट। तो उसमें उस्ताद कहते हैं गवर्नमेंट किसे कहते हैं? और शागिर्द आगे से कहता है जो मिनट मिनट पर गौर करे। इसकी समझ नहीं है आपको? ओके, अच्छा, उसके बाद है फर। लतीफ़े का उन्वान है, ठीक है। उसमें कहता है रियाज फ़याज से तुम उर्दू किस कदर रुक रुक कर पढ़ते हो। तो मुन्नी को देखो कैसे फर पढ़ती है, पढ़ो मुन्नी। आगे से मुन्नी कहती है फर। ओके, अगला लतीफ़ा है उसका नाम है मलमल। उसमें उस्ताद कहते हैं मलमल को जुमले में इस्तेमाल करो। तो शागिर्द आगे से कहते हैं हमें खूब मल कर नहाना चाहिए। अच्छा, ये तो थे आज के लताइफ़। तो सदफ आपको कौन सा लतीफ़ा पसंद आया? मुझे जो मल के नहाना चाहिए। ओके, ठीक है। चले जी, सारे हंसने वाले थे। उम्मीद है सब बच्चों को लताइफ़ पर खूब हंसी आई होगी। तो ये तो थे आज के लताइफ़। जज़ाकल्लाह। मुझे तो लताइफ़ पर बहुत हंसी आई। मुझे तो लगता है कि मैं अल्फाज़ल का चैलेंज हार गया और मैं तो बहुत खूब हंसा। तो ये था इस बार का बच्चों के अल्फाज़ल जिसका मौजू था तहरीक जदीद। उम्मीद है सब बच्चों को आज का शुमारा पसंद आया होगा। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे एक नए उन्वान, एक नए शुमारे के साथ। हमें भी दुआ में याद रखें, अल्फाज़ल की टीम को भी दुआ में याद रखें और बच्चों के अल्फाज़ल को भी दुआ में याद रखें। और अब हम सब बच्चों को कहते हैं अल्लाह हाफिज़। जी अल्लाह हाफिज़ और
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن امام اپنا، قرآن خدا کی رحمت، قرآن سے نور پایا، اس سے ملی ہدایت، رحمان خود سکھا دے، جو کچھ سمجھ نہ پائیں خود یاد بھی کرا دے، جو کچھ کہ بھول جائیں خود یاد بھی کرا دے، جو کچھ کہ بھول جائیں، جو کچھ پڑھیں ہم اس میں سب پر عمل کریں ہم، جو راہ یہ دکھائے اس راہ پر چلیں ہم، جو راہ یہ دکھائے اس راہ پر چلیں ہم۔ پھر اس کا ترجمہ اور تفسیر کر دے آسان، خود پڑھ کے ہم پڑھائیں سب کو علوم قرآن، خود پڑھ کے ہم پڑھائیں سب کو علوم قرآن۔ ہم ہیں مجاہد دین، قرآن جہاد اپنا، کرنے ہے نور کی ہم، قرآن ہے چاند اپنا، کرنے ہے نور کی ہم، قرآن ہے چاند اپنا۔ بچے کو صد مبارک قرآن کا ہو پڑھنا، دل نور سے یہ بھر دے، ایمان کا ہو بڑھنا، دل